बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ मौजूदा हुक्मरान यानी कि फार्म 47 वाली हुक्मरान के लगता है कि घबराहट में अपने खिलाफ इतनी बड़ी चार्जशीट बनाते जा रहे हैं कि कल को इनका सियासत करना नहायत मुश्किल हो जाएगा। इनकी सियासत अगर होगी, अगर कानून पर अमल दरामद हुआ तो जेलों में होगी। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि आज फैसलाबाद इंसदाद दहशत गर्दी की जज में कमो बेशतर 5 से ज्यादा एमएनए को सजाए जाने का इम्कान है, लेकिन तरीके इंसाफ ने के बानी पीटी इमरान खान ने कहा कि ये सजाएं, ये जेलें, ये जबरी गुमशुदगी, ये तशद्दुद हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इस हुकूमत का जाना ठहर चुका है। ये हुकूमत अब इसको चलाना पाकिस्तान के साथ ज्यादती होगी। इसी वजह से हुकूमत की घबराहट बता रही है कि वो शिकस्त खा चुकी है। तहरीके तहव्वुज़ आईने पाकिस्तान की आज एक मुकामी होटल में कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का लाएअमल तैयार करना था। हुकूमत ने घबराहट में आकर इंतजामिया पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि इसे खत्म किया जाए। दूसरी तरफ नाजरीन, जंग न्यूज की खबर के मुताबिक और दीगर खबरों के मुताबिक बाजोड़ में बड़े पैमाने पर नकल मकानी शुरू हो गई है और आवाम सर पर कुरान उठाए मुल्क में अमन के लिए दुहाइयां दे रही है, लेकिन हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रास्ता बना रही है। नाज़रीन, ताज्जुब बताएं, शुगर माफिया कौन है? बकायदा एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ज्यादातर शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और बड़े लोगों की है। और जंग न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने, जो याद रखें कि पिछले दिनों में जो शुगर इंपोर्ट की गई और एक्सपोर्ट की गई, 300 अरब रुपए का चूना लगाया, आवाम को बेवकूफ बनाया और अपनी जेबें भरी। अब शहबाज शरीफ कहते हैं शुगर माफिया के साथ टकराने का फैसला कर लिया है। क्या वो घर में ही टकराएंगे? ज्यादातर शुगर मिलें तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन की है। पहले चीनी एक्सपोर्ट करके जेबें भरी और माल अवाम की जेबों पे डाके डाले, फिर चीनी इंपोर्ट करके डाले। अब दूसरी तरफ नादरीन, अपने ही लिए नुकसान किया जा रहा है। और तौबे आईने पाकिस्तान को तहरीक रोक कर उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुल्क में फसाद बर्पा कर रही है ताकत के जोर पर। नाज़रीन, जो ये भी कहा जा रहा है, बाजोड़ में जो लोग सर पर कुरान उठाकर निकले हैं, बलूचिस्तान में आगे ही हालात खराब हैं। आज जो सजा सुनाई जा रही है तहरीके इंसाफ को फैसलाबाद, उस पे अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है कि जिस तरह नाइंसाफियां 26वीं तरमीम के बाद हो रही हैं, जिस तरह तहरीके इंसाफ को बगैर झूठे गवाहों के, बगैर सबूतों के, एक वकूए की 20-20 FIR करके एक शख्स एक ही वक्त में 8-8 शहरों में है, सजाएं दी जा रही हैं, ये इंसाफ का कत्ल है। क्या चीफ जस्टिस जो 26वीं तरमीम में आइन के इस बेनिफिशरी हैं, मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था। अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होते तो ये हुकूमत इस वक्त ना होती, बल्कि हुक्मरानों की अक्सरियत जेल में होती। क्या वो उनके साथ इंसाफ करेंगे? आंसर इज नो। 26वीं तरमीम के बाद ही सरफराज डोगर को बुलाया गया, जिस वजह से इमरान खान का 7 महीने से केस ही नहीं सुना जा रहा। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है, बाजोड़ में सर पर कुरान उठाने वाले मार्च के दौरान उन पर हमला किया गया, 3 अफराद जाम बहक हुए और दर्जनों जख्मी हुए और इन्होंने बाजुओं पर स्वयं पट्टी बांधी हुई थी। दूसरी तरफ नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि बाजोड़ में गुल जफर की सरबराही में एहतजाज किया गया है। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि मुस्तफा नवाज खोखर ने, जो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने
طبیعت آئین پاکستان کی کانفرنس پر انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہمارا بکنگ کینسل کی جائے۔ یہ کیسا قومی دارالحکومت ہے جس میں پاکستان میں جمہوریت نام کی حکومت اور جمہوریت کے لیے عوام کو جدوجہد کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عمر محمد زبیر جو پاکستان تحریک نواز شریف کے سابق ترجمہ، انہوں نے کہا عمران خان کے دور میں اسی شاہراہ یعنی کہ اسلام آباد دستور پر ہم نے مظاہرے کیے مگر کسی نے کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، کبھی پولیس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے پاس اجازت نامہ ہے۔ اس قسم کے حربے ضیاء الحق اور ایوب خان کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی کہ موجودہ حکمران جبر اور فسادیت کر رہی ہے، صحافت پر قدغن لگا رہی ہے، سیاست دانوں کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ضیاء الحق اور ایوب دور سے بھی بدترین ہے۔ یاد رکھیں کہ ضیاء الحق کے دور میں منتخب وزیر اعظم کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، اور موجودہ دور میں سب سے پاکستان کے 80% مقبول بانی پی ٹی آئی عمران خان کو 2 سال سے جیل میں رکھا ہوا اور انہیں سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ ان کے بیٹے قاسم کے امریکہ میں دیے ہوئے انٹرویو میں انٹرنیشنل میڈیا نے اسے خاصی کوریج دی جس سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف تحریک انصاف کسی بھی طور پر سلنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر قسم کا جبر فسادیت تیار کر لی، سینیٹر سے لے کے ایم این اے ایم پی اے امیدوار، ایک گلے محلے کی خاتون بزرگ ورکر تک کو ظلم اور جبر اور بربریت کی ایسی ایسی داستانیں سنائی جس سے گھبرا پاکستان تحریک انصاف لگتا ہے کہ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ دوسری طرف حکومتی خاندان میں یعنی کہ حمزہ شہباز صاحب بھی سیاست میں متحرک ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اصل قربانیاں تو میں نے دی، مریم نواز کی تو قربانی نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کو پچھلے عرصے سے حمزہ شہباز کو بالکل کارنر کیا گیا ہے، جس پر گزشتہ روز مری میں ہونے والی میٹنگ میں حمزہ شہباز کے والد یعنی کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بھائی نے احتجاج کیا ہے۔ ناظرین، موجودہ صورتحال میں حکومت کی گھبراہٹ اور بیوقوف انتقامی کارروائیاں اس حد تک آگے بڑھ چکی ہیں کہ انسداد دہشت گردی عدالت لگتا ہے کہ ملک میں صرف دہشت گرد سیاستدان ہیں، صحافی ہیں یا آئین کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ باقی جو باجوڑ میں بمباری کرتے ہیں، کے پی کے کا امن تباہ کرتے ہیں، بلوچستان کا امن تباہ کرتے ہیں، جعفر ایکسپریس کرتے ہیں، ظاہرین کو مارتے ہیں، گھروں باہروں میں بچوں کو مارٹر مانگتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کے خلاف تو کیس نہیں کوئی چلتا۔ پنجاب میں تو ساری دہشت گردی سیاستدانوں، صحافیوں اور جو حکومت کی بات نہیں مانتے جج صاحبان ان کے آ گیا، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کی روزانہ خبریں دیتے ہیں۔ صدر دہشت گردی عدالت نے سابق صدر عارف علوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی کے 50 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کے سابق صدر عارف علوی سمیت 50 افراد کو وارنٹ گرفتاری کے 26 نومبر کو احتجاج کے سلسلے میں تھانہ کراچی کمپنی میں درج مقدمے کی سماعت کے بعد پی ٹی آئی کے 41 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری آج عدالت نے جاری کی ہیں، جبکہ 9 پی ٹی آئی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 50 پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ان گرفتاریوں کے جو کیا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے۔ اس موقع پر تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ نے کہا ہے کہ طاقتور حلقوں آپ کوئی رجیم اس بات کا کیا جواب دے گی؟ وی بلیو ان گاڈ، کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ کیا آپ قیامت پر یقین رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اوپر سے ہیلی کاپٹر آتے ہیں، ہیلی کاپٹر ساتھ سوات کے وقت کہاں، ثانیہ سوات کے وقت کہاں تھے، محمود ہاں اچک گئی۔ ناظرین، اب تو ہر زبان احتجاج پر سراپائے احتجاج ہے، اور اب تو ہر شخص چاہے مسلم لیگ نون کا ہو وہ اس ظلم اور ناانصافی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف زبیر علی خان کا کہنا ہے کہ موجودہ کچھ خاص اہم طاقتور حلقوں کے افسران نے موجودہ حکومت کو جان بوجھ کے مسلط کیا، رجیم چینج کے تحت عمران خان کی حکومت ختم کی، ایم پی ایم این اے کو اغوا کیا گیا اور چینی اسکینڈل میں قوم کو 300 ارب روپے کا ٹیکہ لگا دیا۔ اس جرم میں مسلط شدہ اور
ملاحت کر ٹولہ دونوں شامل ہیں اور اس کے بینیفیشری مل بیٹ کے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر موجودہ حالات کی عکاسی ہارون رشید صاحب جنہیں جبری طور پر ٹی وی پہ آنے نہیں دیا جا رہا، گن پوائنٹ پر دھمکیوں سے کسی کا کاروبار بند کر کے انہوں نے کہا میں نے بہت لمبا عرصہ عمران خان کے ساتھ گزارا ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ تنہائی پسند شخصیت ہیں، وہ اب تہجد پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، عمران خان کو توڑنے والے خود ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھر جائیں گے، ہارون رشید صاحب کہتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی بہن نے کہا کہ موجودہ تحریک کو ختم کرنے والے اب ان کے خود ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، انہوں نے جتنا زور لگانا ہے لگا لے، ہم نہیں رکیں گے۔ جنگ اخبار میں حامد میر جو جیو پر کیپٹل ٹاک شو کرتے ہیں، انہوں نے کہا اگر تحریک انصاف میں واقعی ہی کوئی دم خم نہیں رہا تو اچانک صداؤں اور نااہلیوں کا سیلاب کیوں آ گیا ہے؟ کہیں نہ کوئی تو یہ جانتا ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو آپس میں لڑا کر اور بلا پسلا کر قابو کیا جا سکتا ہے۔ سلطان سکندر راجہ جو چیئرمین ہے زبردستی کے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشنر، سلطان سکندر راجہ بھی کسی بڑے عہدے کی تمنا ہے، اب کسی بڑے عہدے کے بغیر جینا بھی محال لگتا ہے۔ جب اس قسم کے خوف ذہن پر چھا جائیں تو پھر دوسروں کو خوفزدہ کرنا بقا کا تقاضا بن جاتا ہے۔ ان کا مطلب ہے ڈرا ہوا انسان جب کسی طاقتور جگہ پر چلے جائے تو اس کو اندر کا خوف دوسروں پر ظلم کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بھارت کی پاکستان سے شکست کھانے کے بعد ضلالت کی مودی کی انتہا ہو رہی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر تیسرے دن ان کو چھیڑخانی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی نہ جانے پاکستان سے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد بھارت پاکستان سے تیل نکلے گا۔ بھائی، پاکستانی عوام کا تو ڈونلڈ ٹرمپ سب خود تیل نکل گیا، مار کھا کے ظلم برداشت کر کے، ہم تو خود تیل مہنگے لے رہے ہیں۔ پاکستان میں 270 روپے سے زیادہ تیل ہو گیا ہے، ہاں معدنیات اربوں خربوں روپے کی ہیں، اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کبھی خیبر پختونخوا میں امن نہیں ہونے دیتے اور کبھی بلوچستان میں نہیں ہونے دیتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکلے گا، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکن ہو سکتا ہے کہ ایک دن پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے، تو بھائی تو ہم تو 372 روپے کا تیل لے رہے ہیں۔ بھائی، آپ کوئی نئی گیم ہے، فلسطین کو دنیا نہیں مانے گی، جو غزہ میں ظلم ہو رہا ہے وہ زبان زدے عام ہے، خوراک کے نام پر بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ بہرحال کچھ عرب ممالک نے اس پہ رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے بھارت میں 25% ٹیرف عائد کر دیا، انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے، بھارت روس اپنی روزمرہ معیشت کو کٹھا ڈبوئیں گے، بھارت دنیا میں سب سے زیادہ ٹیرف رکھنے والے ممالک میں شامل ہیں، ہم نے بھارت کے ساتھ بہت کم کیا۔ لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھارت اور روس کی دوستی پہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پاکستان نے بھارت کو 10 مئی کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کی فوج 1 انچ کی حفاظت کرتی ہے، بھارت کے ساتھ جنگ ہوگی، پاکستانی عوام اپنی فوج، اپنی فضائیہ، اپنی نیوی کے ساتھ ہوگی اور کسی بھی طور پر اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ صابر شاکر نے جو مجبوراً انہوں نے پاکستان چھوڑنا پڑا اور وہ آج کل لندن میں ہے، انہوں نے کہا انہوں نے نریندر مودی کی جو چترول کی گئی ہے اس پر کہا ہے اتنی زیادہ تنقید چترول کے باوجود راہل گاندھی پر عدت کا کیس درج نہیں ہوا، غداری، دہشت گردی اور ملک دشمنی میں سزا نہیں ہوئی، 26ویں ترمیم نہیں کی گئی۔ جس طرح راہل گاندھی نے نریندر مودی اس وقت کے وزیر اعظم پر تقریروں میں کیا، تو ان کا مطلب ہے نہ ان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہوا، اور پاکستان میں کوئی کرتا ہے تو وہ کئی دن تو لاپتہ ہو جاتا ہے۔ صحافت کی آزادی نوچ دی گئی ہے۔ بھارت میں انہی کے وزیر اعظم کو اس وقت کا اپوزیشن لیڈر تقریر کرے تو ان کا میڈیا دکھاتا ہے، پاکستان میں تو سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی عمران خان کی تصویر اور آواز بھی بند ہے، ان کے لیڈروں کو اپنے علاقے حلقے میں نہیں جانے دیا جاتا۔ پنجاب کے احمد خان بچڑ سمیت 75 سالہ خاتون کو اختلاف رائے رکھنے پر 10 سال قید سنا، یاسمین راشد کو سنا، عمر چیمہ کو سنا دیتی ہے۔
اسی لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں سیاسی انتقام عروج پر ہے، ملک ایسے نہیں چل سکتا۔ کیا آج فیصلہ آباد کی عدالت سے کوئی بڑی سزا آئے گی؟ دوسری طرف مراد سعید نے پھر واضح پیغام دیا ہے۔ ناظرین، آخر پہ ایک بات کہوں گا، وزیر علی امین گنڈا پور بالکل مجھے تھوڑا سے آج کل لگتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں۔ چند روز وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی فوج کے پی کے میں آپریشن بند کرے، ہم لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بعض لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمارے لیے کام ہے۔ پھر وہ کبھی کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور بھی کسی انجانے خوف کی وجہ دن بہ دن اپنے بیانات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، کوئی کرفیو نافذ نہیں کر سکتا، اور کبھی اگلے دن ہی کہتے ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں۔ مہمان تو امن قائم کرتے ہیں، فساد کی وجہ تو نہیں بنتے۔ اگر پولیس، آئی جی پولیس اگر آپ کی بات نہیں سنتے، علی امین گنڈا پور صاحب چیف سیکرٹری نہیں سنتے، تو آپ اس کو تبدیل کرنے کے لیے لکھ کر تو بھیجیں۔ اسی لیے شاید مراد سعید کو آج کل مترک ہونا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ کے پی کے کو عوام نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اگر دوبارہ آپریشن کر کے انہیں نقل مکانی باجوڑیاں دیگر علاقوں سے کرنے پڑی تو اس دفعہ حالات مختلف ہوں گے۔ مراد سعید نے کہا امن تحریک قومی جرگے کا بیانیہ واضح دو ٹوک اور لاکھوں لوگوں کو موجودگی میں بیچ چونک گونج رہا ہے کہ آپریشن نامنظور، ڈالری جنگ نامنظور، وسائل پر قبضہ نامنظور، نہ تجربہ نامنظور، امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، قوم پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم نے ہر قسم کا ظلم برداشت کر لیا، اب ہم پاکستان میں امن قائم کریں گے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے کہا جا رہا ہے کہ مزید ایک دو صحافیوں کے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ہر چیز جبر اور ظلم سے اپنی جگہ بنانے والے حکمران، عوام میں ان کی جڑیں ختم ہو چکی ہیں، اور عوام میں اب یہ جابر، ظالم اور حکمران کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہیں لوگ قانون شکنی اور آئین شکنی کا دعویٰ ان کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے کہا ہے کہ فائنل راؤنڈ کی تیاری ہے، حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ نواز شریف اس وقت 14ویں کھلاڑی بن چکے ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی اختیارات کسی اور کے پاس ہے، اور آصف علی زرداری اندرون سندھ تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستانیہ میں اور کشمیر میں تحریک انصاف کے 80% لوگ موجودہ حکومت کے خلاف اعلان جد و جہد جاری کر چکے ہیں۔ یہ جد و جہد دیر پا سہی، مزید سزائیں سہی، لیکن انہیں جانا ہوگا، کیونکہ طاقت اور حلقے بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو لے آئے ہیں جو نہ ملک کی اکانومی چلا سکتے ہیں، نہ سفارتی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر کر سکتے ہیں، نہ ملک میں امن قائم کر سکتے ہیں، صرف پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور پیسہ کما کر بھاگنے والوں پر ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اربوں خربوں کی کرپشن کا الزام لگا چکی ہے۔ لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی میں دونوں طرف کھیلنے والوں کا بھی وقت ختم ہوا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کھل کر کھیلنا شروع کر دیا ہے اپنے ہی ایکس اکاؤنٹ سے پیغامات پر۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔